दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, जाने माने पत्रकार हैं। इनका चैनल है कि यूट्यूब पर मीडिया साउथ वर्ल्ड, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप इस्लामी जगत की फ्रेश खबरें चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है काज़मी साहब आपका। काज़मी साहब एक बात बताइए कि जो अभी खबर आ रही कि 5 मुस्लिम कंट्रीज से मुआहदा इजराइल का करवा के जा रहे हैं, सब जाती जाती करके जाएंगे, तो हो रहा है। और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए बहुत गलत एक संदेश जा रहा है इस मामले में कि उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए, उनकी डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी जब ताल्लुकात अच्छे हो जाए, क्योंकि यही लोग सहारा दे रहे थे। तो क्या वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन है? फ़लस्तीन मतलब इजराइल का ही समझ लीजिए। हाँ, गूगल ने तो फ़लस्तीन नाम ही खत्म कर दिया। गूगल ने फ़लस्तीन नाम का मुल्क अपने यहाँ से हटा दिया। वहाँ अब सिर्फ जो बचा कुचा है वो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप, ये रह गए हैं, और मैप पे सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है। अब वो फ़लस्तीन का नाम ख़त्म कर दिया है गूगल मैप में, चूँकि वो गूगल खुद अपने आप में उन्हीं लोगों का है। तो लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है फ़लस्तीनियों की तरफ से, जनता का, वो फ़लस्तीनी जनता का जो रिएक्शन है वो बहुत ही गैर मामूली है, और शायद ऐसा होना भी था। अभी हाल ही में इजराइल के चैनल 11 ने एक रिपोर्ट दी है बाकायदा वीडियो के साथ मस्जिद अल अक्सा की, जिसे अल अक्सा मॉस्क भी कहते हैं और बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, जो मुसलमानों का तीसरा सबसे अहम मजहबी मकाम है। पहले तो उसी तरफ नमाज पढ़ी जाती थी, उसके बाद हुक्म आया कि काबे की तरफ, मक्का की तरफ नमाज पढ़ें। तो इतनी अहम जगह है वो। वहाँ पर जब ये अभी जो रिपोर्ट आई है वो, और इजरायली मीडिया से रिपोर्ट आई है, यानी उसमें ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कुछ और रहा नहीं। ये ट्रायल 11 इजराइल के ही चैनल। जी बिल्कुल। तो इन्होंने ये बताया है कि जब ये UAE या बहरीन, इन मुल्कों के जो वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं, चूँकि वहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं, लोग जाना शुरू हो गए दोनों तरफ से। अभी फिगर्स में देख रहा था कि अभी हाल ही में अब तक तकरीबन 50,000 इजरायली UAE विज़िट कर चुके हैं इसी दौरान। तो वहाँ पर रिएक्शन ये है कि लोग उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। UAE और बहरीन वगैरह उन मुल्कों के लोगों को जो जिन मुल्कों ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं, और सिक्योरिटी की वजह से अब मैं आपको बताऊं, मस्जिद अल अक्सा का एक दरवाज़ा है जिससे सिर्फ यहूदी जाते हैं, तो इन लोगों को उस दरवाजे से ले जाया जाता है और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस अपने घेरे में लेके जाती हैं। तो ये इनकी पहचान अब इजरायली यहूदियों के साथ होने लगी है। फ़लस्तीनी अब उनको उनके साथ जोड़ करके देख रहा है। और अभी कुछ दिन पहले की एक ख़बर और थी, UAE के 2 डिप्लोमेट्स थे जो मस्जिद अल अक्सा विज़िट कर रहे थे। उनमें से किसी ने लोकल आदमी से ज़रा बातचीत करने के बहाने के तौर पर पूछा कि इसमें कौन सा पत्थर लगा हुआ है। तो उसने जवाब जो दिया वो बहुत सख्त था। उसने कहा, आप मुझसे बात नहीं करो, खामोश हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, तुमसे हम बात नहीं करना चाहते। और वो उनका पीछे आए और उनको एक तरह से धक्का दे के बाहर निकाला। इससे पहले एक और वाक़या हुआ, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब तक ये डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अनाउंस होने शुरू नहीं हुए थे, सितंबर से पहले की बातचीत चल रही थी। एक सऊदी अरब का ब्लॉगर है, जर्नलिस्ट कहता है अपने आप को, और उसको इजराइल ने, उसको और कुछ और लोगों को डेलीगेशन की शक्ल में इजराइल इनवाइट किया था, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो ये आदमी उसी अबा कबा में जो उनका लिबास है सऊदी अरब का, नेशनल ड्रेस है, वो पहने हुए मस्जिद अल अक्सा गया, और मस्जिद अल अक्सा से निकलते हुए उनके साथ जो एक तरह से उनकी बेइज्जती हुई,
ایک بچہ, بہت چھوٹا بچہ, تقریباً 10-12-13 سال کا بچہ رہا ہوگا, اس نے بالکل سامنے سے اچھل کے اس کے منہ پہ تھوکا, اور کچھ لوگوں نے اس پر جب وہ بھاگ رہا تھا, جا رہا تھا, تو اس پر پلاسٹک کی کرسیاں پھینکی. تو اس طرح سے فلسطینی لوگ اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں, اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نارمل تعلقات, ویسے تو اسرائیل سے کر لیے انہوں نے, لیکن فلسطینیوں سے ایز اے مسلم تعلق یہ کبھی بھی ریسٹور کر پائیں گے, ایسا مجھے نہیں لگتا. اگر اس کی وجہ تو ہم نفرت ہے اس قسم سے کہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. نہیں, نفرت اس لیے ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ہر دن ظلم کرتا ہے, آج بھی کرتا ہے, اور بہت سے واقعات ہوتے ہیں. ہر جمعے کو ایک رائٹ ٹو ریٹرن والا پروٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, غزہ میں ان پر گولیاں چلتی ہیں, آنسو گیس ہوتا ہے, اور لوگ مرتے ہیں, اب بھی لوگ مرتے ہیں. لیکن انہیں جب یہ لگتا ہے کہ وہ ملک جن کو ہم اپنا مسیحا اور مددگار سمجھ رہے تھے, وہ خود ان سے تعلقات بڑھا رہے ہیں, تو اس سے وہ ناراضگی ان کے یہاں بہرحال ہے. اچھا, اب سنا ہے کہ کچھ اور کنٹریز بھی مل رہے ہیں, ٹرمپ صاحب جاتے جاتے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دیکھیے امریکہ میں ایک چیز تو ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی سرکار آ جائے ان کی فورن پالیسی تقریباً ایک سی ہی ہوتی ہے. بالکل, اور خاص طور پہ اسرائیل کے معاملے میں اسرائیل کا بھائی سارے بینکر, اور یہ دیکھیے اسرائیل کے ہی ہیں, جیسے آپ نے بتایا گوگل نے تو ختم ہی کر دیا ہے, مگر اس کے فلسطین کو ختم کر دی. تو یہ سب جو ہو رہا ہے, جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب ان کے زمانے میں, تو اور کتنے کنٹریز جو ہیں عرب کے شامل ہو؟ دیکھیں, انہوں نے تو جو اعلان کیا تھا وہ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 1 درجن ملک جو ہے وہ ہم اعلان کر دیں گے ٹرمپ کے جانے سے پہلے. اور ابھی حال ہی میں ٹرمپ کے صلاح کار اور داماد جو خود یہودی ہیں, جارڈ کشنر, وہ کئی ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے. مائک پومپیو نے بھی جاتے جاتے دورہ کیا کئی ملکوں کا, جس وزٹ میں بنجامن نتنیاہو کو سیکریٹلی محمد بن سلمان سے ملوایا بھی ہے انہوں نے. تو کوشش ان کی ہے. اب تک UAE, بحرین, اس کے بعد سوڈان, اس کے بعد موراکو نے بھی. اچھا, بہت دلچسپ یہ ہے کہ یہ ملک خود اعلان نہیں کر رہے, واشنگٹن سے اعلان, یعنی غلامی کی اتنی انتہا ہے. سوڈان نے اور موراکو نے تو ایک طرح سے گیو اینڈ ٹیک کا سودا کیا ہے, لیکن UAE اور بحرین تو سمجھ لیجئے مفت میں چلے گئے. کوئی ان کو مثلا موراکو میں ایک علاقہ تھا جہاں سیپریٹسٹ ہیں, ان کو قبول کر لیا, کہہ دیا کہ یہ سب آپ ہی کا علاقہ ہے. سوڈان کو ٹیررسٹ ملک کی لسٹ سے ہٹا دیا ہے, اور کچھ پیسہ بھی دیا ہے, ایسا بتایا جا رہا ہے. تو ابھی کچھ اور ملک بھی آ سکتے ہیں. اب تک عمان اور سعودی عرب کے بارے میں تو کافی یقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلان کریں گے. سعودی عرب کے بارے میں انتظار ہے. ہاں, وہ سعودی عرب کے بارے میں موساد کے چیف یوسی کوہن نے بھی, اور کئی اور سورسز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب جو بائیڈن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد یہ بڑا اعلان کریں گے, تاکہ جو بائیڈن سے بھی اچھے تعلقات سے شروعات ہو, اور ان کے خلاف ہیومن رائٹس کا ایشو کوئی نہ اٹھائے. امریکہ خاص طور پہ جرنلسٹ جمال خاشقجی کے قتل کا معاملہ ہے, یا کچھ اپوزیشن کے لوگوں کی گرفتاریاں وغیرہ وہاں اکثر ہوتی رہتی ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ شیعہ علاقے ہیں, وہاں ابھی تازہ خبر آئی تھی کہ 10 سے زیادہ ریلیجس لیڈرز, علماء کو انہوں نے گرفتار کیا. اور یہ بادشاہتیں شیعہ اور سنی والی بات ہی نہیں ہے, میں اس سے اور آگے جا رہا ہوں. ان کے مخالف جو بھی ہوتا ہے, حتیٰ کہ ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف بہت سی کارروائیاں ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں. تو وہ اس طرح سے حالات بنتے جا رہے ہیں. لیکن ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے کسی رائٹر نے لکھا تھا کہ اسرائیل کو سنبھل کے چلنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے محمد بن سلمان کے خلاف جو نفرت ملک کے اندر ہے, ہو سکتا ہے وہ بادشاہ نہ بن پائیں. اچھا, ایک بات اور بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی اخباروں میں خبر تھی کہ اسرائیل کی دوستی سعودی اتنا
مان رہے ہیں کہ وہ نصاب میں یعنی جو ایجوکیشنل کیریکولم ہے اس میں سے وہ تمام چیزیں ہٹا رہے ہیں جو کہ اسرائیل کے مخالف تھی، یہودیوں کے مخالف تھی، یہاں تک کہ قرآن کی وہ تعلیم اس پہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جہاد کی بات جو ہے وہ ختم کر دو اور یہودیوں سے نفرت والی بات ختم کر دو. یہ کیا واقعی یہ دیکھیے قرآن میں تبدیلی وہ اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی کر پائیں گے اس کا تو مجھے یقین نہیں ہے، لیکن ترجمے میں تو وہ اب سے پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں. ابھی آپ کہیں کسی بھی دوست کے یہاں سے سعودی عرب کا چھپا ہوا ٹرانسلیشن کا کسی بھی زبان میں اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو آپ کو جو ایک آیت ہے جس میں عربک نہیں دہراؤں گا لیکن اس میں ہے کہ آپ اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی جو ہے وہ پیروی کرو. تو اس میں اولو الامر کا ٹرانسلیشن یہ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے، رولر آف دا ڈے. اچھا، چاہے کوئی کتنا بھی بدماش حکمراں ہو اس کو آپ فالو کرو. یہ قرآن کا حکم بنا کر کے پیش کیا گیا. تو اس طرح سے وہ تبدیلیاں ٹرانسلیشن میں اپنی کتابوں میں تو کریں گے، لیکن چونکہ قرآن میں تبدیلی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا بھر میں اس کے نسخے موجود ہیں، ہر گھر میں اوریجنل بھی ہیں، تو اس میں وہ تبدیلی نہیں کر پائیں گے. لیکن ہاں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں تبدیلیوں کا سلسلہ باقاعدہ شروع کر دیا ہے. اور مجھے تو یاد آتا ہے میں 2003 میں جب عراق کی حکومت، صدام حسین کی حکومت گری تھی، تو اگست 2003 میں جو جی سی سی ملکوں کا جو وہ ہے گلف کوآپریشن کونسل، اس کی سمٹ میں میں خود کوریج کے لیے کویت میں موجود تھا. تو اس وقت سے یہ بات شروع ہو چکی تھی امریکہ کے پریشر میں، تب سے ریزولوشن پاس کرنے انہوں نے شروع کر دیے تھے کہ ہمیں اپنی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں سے خاص طور پہ جہاد والی جو آیتیں ہیں یا کتابوں میں کہیں اگر ذکر ہے، تو اس وقت یہودیوں سے نفرت والی بات شروع نہیں ہوئی تھی. وہ تو تب تک تو اس کے بعد میں بھی ان کے امام وغیرہ یہودیوں سے نفرت کی بات کہتے چلے ہیں. وہ تو ابھی ریسنٹلی یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب کہا جانا شروع کر دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ابھی تقریباً 3-4 ہفتے پہلے مکہ کے گرینڈ ماسک کے امام، جہاں سب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اس کے ایک امام ہیں ڈاکٹر سدیس، جو انڈیا کا بھی وزٹ کر چکے ہیں جمعیت علماء کے انویٹیشن پر. وہ باقاعدہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے یہودیوں سے، اور ہمیں یہودیوں سے تعلقات رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی مخالفت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سرکاری مولویوں کا سلسلہ تو بہت شروع سے چلتا چلا آیا ہے، اور بعض چاہتیں تو باقاعدہ ان کو پال کے رکھتی ہیں اور اپنے کام کراتی ہیں. بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. اب ہم لیتے ہیں کاظمی صاحب سے وداع، اور اگلے انک میں پھر حاضر ہوں گے ان کے ساتھ ایسی کچھ تازہ خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت.